अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियात इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 5, जिसमें हमारे पास आयात हैं 35 से लेकर 40 तक। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 35 तिलावत करते हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तर्जुमा कुछ यूँ है, जो लोग अल्लाह के आगे सरे अताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मुमिन मर्द और मुमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फरूतनी करने वाले मर्द और फरूतनी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। तो आपको बताते चलें कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान मर्द और औरतों के चंद औसाफ बयान किए और इसके साथ साथ औसाफ बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। वो औसाफ कौन से हैं? उनमें से एक है इस्लाम, ईमान, अताअत, सिद्क, सब्र, खशू और आजिज़ी, सदक़ात व खैरात या सखावत और रोज़ा, और इसके बाद हिफाजत इस्मत और ज़िक्र इलाही। तो इन तमाम औसाफ का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि अहले ईमान में जो लोग इन सिफ़ात के हामिल हैं, अल्लाह ताला उनको बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी अता करेगा। इस आयत मुबारका का पस मंज़र कुछ यूँ है कि कुछ ख़वातीन ने ऐसा ख़याल किया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सिर्फ मर्दों से मुखातिब होते हैं और औरतों से मुखातिब नहीं होते, तो उसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। हदीस मुबारका कुछ यूँ है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाज़ दीगर सहाबियात ने कहा कि क्या बात है कि अल्लाह ताला हर जगह मर्दों से ही ख़िताब फरमाता है, औरतों से नहीं, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। और इसके अलावा जब हमने पिछले रुकू का मुतालिया किया तो उसमें अज़वाज मुतहरात को कुछ बातों की हदायत की गई है, तो उसके फ़ौरन बाद ये आयत लेकर आए, तो इसका मफ़हूम ये बनता है कि जो अहकाम पीछे बयान किए तो अगरचे उनमें ख़ताब अज़वाज मुतहरात से किया गया था, लेकिन कोई ये ना समझे कि वो अहकाम सिर्फ़ अज़वाज मुतहरात के लिए थे, बल्कि तमाम मुमिन मर्द और औरतों के लिए वो तमाम अहकाम थे और उन लोगों को भी चाहिए कि वो उन अहकाम पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों में उसको शामिल करें। तो इस आयत मुबारका में मर्दों के साथ ख़वातीन का जिक्र करने की वजह यह है कि ख़वातीन की दिलजोई हो जाए कि अल्लाह ताला ने उनको फरामोश नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका भी जिक्र फरमा दिया। बसूरत दीगर कुरान मजीद में रिजाल का या अन्नास का जो सीगा इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे मुराद ख़वातीन भी होते हैं और मर्द भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सीगा से अगर मर्द ही मुराद हैं तो हुक्म उन्हीं के लिए है, नहीं, जनरली बात की जा रही होती है तो मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें शामिल ख़वातीन भी होती हैं। तो बहुत से ऐसे अहकाम हैं जिनमें ख़िताब मर्दों के साथ है, लेकिन औरतें भी उसमें शामिल हैं, और बाज़ ऐसे अहकाम हैं जो मर्दों के लिए ख़ास हैं और बाज़ ऐसे हैं जो औरतों के लिए ख़ास हैं। और फिर यहाँ पर मज़ीद इस बात का भी इशारा है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में इस एतबार से कोई तमीज़ और फ़र्क नहीं रखा कि हर इंसान को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा उसके अमल के मुताबिक, और उससे अजर व सवाब में कमी नहीं की जाएगी। इस मामले में मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत नहीं है, बल्कि जो जितने ज़्यादा अमाल करेगा, जितना ज़्यादा मुत्ती और मुत्तकी होगा, तो अल्लाह ताला उसको उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब अता फ़रमाएंगे। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 36 की तरफ। तिलावत करते हैं। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल ख़ियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ला दलालन मुबीना। तर्जुमा कुछ यूँ है, और किसी मुमिन मर्द और मुमिन औरत को हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो इस काम में अपना कुछ भी एख्तियार समझें, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराह हो गया।
اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں امت مسلمہ کو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں حکم کو ماننے کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ دل اور دماغ کی پسندیدگی کے ساتھ ہو، یعنی جب کوئی امر یا کوئی حکم آ جائے تو اس میں انسان کا اپنا کچھ اختیار نہیں رہتا، اگرچہ اس بات کا تعلق ایک خاص پس منظر کے ساتھ ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ آئیے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً عرب تھے، انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا گیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں خرید لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے ان کو پہچان لیا اور ان کو لینے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اختیار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ اس پر خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے اعتراض کیا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرما دیں تو اس کے بعد کسی مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تھا۔ اسی ضمن میں ہمیں قرآن مجید میں بار بار اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی پسندیدگی کے ساتھ اپنا کچھ اختیار استعمال کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے بھی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اسے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین علیحدگی اور طلاق کے معاملے پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علت بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ عربوں کی ہاں جو روایت چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ کو پس منظر بتایا گیا تھا کہ حضرت زید کے ساتھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ تھا، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ تھا، اور اس کی بنا پر جب آیت آئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لیے راضی ہوگی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ان دونوں کے مزاج میں فرق تھا،
بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا، جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں غلامی کا داغ تھا۔ ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے سے منع فرما دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ حضرت زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر آئے گی، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم تبنیت پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اسی ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اور ان کی آپس میں بن نہ سکی، نباہ نہ ہو سکا، تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو، انسانوں کی تقدیر کو پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، اور پھر اس میں انسان کو اختیارات کی گنجائش بھی دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ان باتوں کی تعلیم دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تاکید تو کر رہے تھے کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمانا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس آیت میں ارشاد فرمائی گئیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا کسی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ عربوں کے ہاں جو لے پالک بچوں کے حوالے سے ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ ان کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 38 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا ہر حکم ٹھہر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر انبیاء کی مثال دیتے ہوئے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اختیار کریں اللہ کی، اور اللہ کے اس فیصلے اور اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما دیجئے، اور انبیاء کی مثال دی کہ وہ بھی مطیع اور فرما بردار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جائز کام کا حکم دیا جا رہا ہے، نکاح حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، نہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسندیدگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمانا چاہیں۔ تو جب اللہ ایک حکم دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا ایک وصف ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ماننے میں تردد کا شکار ہیں؟ کیوں لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں؟ بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ لوگوں کی بجائے اللہ کا یہ سب سے زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کی پاسداری کی جائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 39 تلاوت کرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو اللہ کے پیغام جوں کے تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکام کی پاسداری کریں، اور اس حکم کو مان لینے میں لوگوں کا ڈر نہ رکھیں، لوگوں کے باتوں کا ڈر نہ رکھیں، لوگوں کو ان کی باتیں کرنے دیں، اور آپ اللہ کا حکم بجا لیں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور دوسری بات ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ تو پہلی بات کا تعلق پیچھے بیان ہوئے واقعات کے ساتھ ہے جو کہ متبنہ یعنی لے پالک بچوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرما دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والد نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے مراد ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو ایک پروپیگنڈا کھڑا ہو گیا، ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے یہ باتیں بنانی شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 5 میں بھی فرمایا تھا ادعوہم لآبائہم کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے۔ تو جب سے ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا تھا، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی نہیں ہیں تو وہ ان کی بیوی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہو گئی، اور کیسے پھر ان کے نکاح کے معاملے میں حرمت کا رشتہ قائم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اس حکم کے مطابق تبنیت کی جو رسم تھی اس کو ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیٹے پیدا ہوئے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر، طیب ہوئے، اور ایک ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے، لیکن یہ سب بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور زید بن حارثہ بھی اپنے ہی باپ کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے۔ لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، کسی مرد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ تو یہاں خاتم النبیین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں خاتم سے مراد ہوتا ہے، انگوٹھی بھی مراد لیتے ہیں، اس سے مراد مہر بھی ہوتی ہے، اور مہر سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی آخری عمل، جیسا کہ صفحے پہ لگی ہوئی مہر اس صفحے میں آخری عمل ہوتی ہے، اور اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس صفحے میں لکھی گئی تحریر جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آخری مہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا ہم قرآن اور سنت سے حوالہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بچوں، قرآن، سنت اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو بچوں، یہ تھا رکو نمبر 5 جس کی ہم نے آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 40 تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔